वस्सलाम के साथ सारी तारीफें खालिद बारी के लिए जिसने इंसान को खाक में खल्क किया, शरफ के रास्ते उत्तबार के हिदायत को बेहतराम किया, इंसान को अक्ल व शऊर से नवाजा, सबसे बड़ी बात यह है कि इंसान को खल्क किया दीन फितरत पर। दीन फितरत जैसे कुरान ने अपनी ज़बान में इस्लाम कहा, इस्लाम को दीन फितरत कहता है कुरान, और ये दावा करता है कि हमने हर इंसान को दीन फितरत पर पैदा किया। दीन फितरत पर कैसे पैदा होता है? दीन फितरत पर ऐसे पैदा होता है, एक जगह इरशाद फरमाता है, वाक़िम वाजो का दीन हनीफा, बस ऐ ईमान लाने वालों अपने चेहरों को दीन हनीफ की तरफ मोड़ दो। फतर अल्लाह फतर नास इलैहा, और ये जो अल्लाह की फितरत है उससे अपने बंदों को खाता है, यही दीन फितरत। अगर आप देखें तो मुस्लिम किसे कहते हैं? मुस्लिम की 3 किस्में हैं। मुस्लिम वो है कि जिसने अपने सर को झुका दिया, तस्लीम कर लिया कानून इलाही को, दीन फितरत को सर झुका दिया, मुसलमान हो गया। एक वो है कि जिसने जबान हिलाई, जबान से एतराफ़ किया, मगर सर जो है वो मुख्तलिफ शक शुबात में मुब्तला रहता है। और तीसरा मुसलमान वो है कि जिसने सर नहीं बल्कि दिल झुका दिया, इसे मोमिन कहते हैं। ये मुसलमान की 3 किस्में नहीं, एक किस्म और भी है। अब फिर से इस्लाम की जो किस्में आप तस्लीम कीजिए, एक वो जिन्हें अल्लाह बनाता है, वो जिनसे बनने के लिए हुक्म देता है। यानी इंसानों में 2 गिरोह हैं। एक गिरोह वो है कि जिसे बनाकर भेजता है, यकीन न हो तो फिर कुरान से पूछो, हज़रत इब्राहीम बैतुल्लाह की तामीर कर रहे थे, अब तामीर करते जाते थे और दुआ करते जाते थे, तो कुरान ने बयान किया क्या है? एक नबी तामीर कर रहा है, एक नबी साथ में पत्थर उठा उठा कर दे रहा है। बेटा बाप तामीर कर रहे हैं, हज़रत इब्राहीम, इस पर एक पत्थर उठा उठा कर दे रहे हैं। और तीसरा जिब्रील, जो गारा सीमेंट जो कुछ भी उस दौर में होता होगा वो प्रोवाइड कर रहा है। अब बुनियाद बड़ी है, 21 साल काली ऊंची होती जा रही है। अब क्या हो, जिब्राइल अमीन एक पत्थर लेकर आए, क्या इस पर खड़े हो जाएंगे? उस पत्थर पर अल्लाह ने करम ये किया कि इसे ऑटोमेटिक कर दिया। इब्राहिम खड़े थे, अब दाएं तरफ को बढ़ना हो तो पत्थर को बढ़ जाता, बाएं तरफ को बढ़ना हो तो बाएं तरफ को बढ़ जाता। गलत काबा बना, बाद में तवाफ पहले शुरू हो गया। पहला तवाफ कौन कर रहे हैं? जिब्रील, इस्माइल और इब्राहिम। ऐसे वक्त में इब्राहिम ने दुआ की। क्या दुआ की? पालने वाले में अपनी जरूरियत का एक हिस्सा यहाँ छोड़ रहा हूँ,
اس دشت میں کہ جہاں کھیتی باڑی نہیں ہوتی. عرب کی زمین میں اس کو کھیتی باڑی کی اہمیت تھی. جہاں کھیتی باڑی تھی وہاں آبادی تھی. جہاں کھیتی باڑی نہیں ہوتی ادھر جایا کرتا تھا وہ علاقہ. ایسی جگہ اپنی ساری ضروریت نہیں چھوڑی. کہتے ضروریت میں سے چھوڑ رہا ہوں میں یہاں رہنے کے لیے تاکہ تیرے گھر میں نماز پڑھنے والے موجود رہیں. کیا چھوڑا ضروریت میں؟ اپنا ایک بیٹا. اب وہاں فرماتے ہیں کہ اس میری ضروریت میں ایک گھرانے کو مسلمان بنا, اس میں اپنے آخری نبی کو بھیج جو آیتوں کی تلاوت کرے, نفسوں کو پاک کرے. یہ دعا قرآن میں موجود ہے. اب بھائی دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے کون دعا کرتا ہے؟ ابراہیم. کیسے وقت میں دعا کر رہے ہیں؟ اللہ کا گھر تعمیر کرتے ہوئے. تعمیر نہیں کر رہے بلکہ طواف کرتے جاتے ہیں کعبے کا, دعا کرتے جاتے ہیں. ساتھ میں ایک معصوم نبی, ایک معصوم فرشتہ جبریل. سوچ کے بتاؤ کہ ابراہیم کی دعا قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اگر ہو گئی تو گھرانے میں اسماعیل سے لے کر محمد مصطفیٰ تک ایک گھر کا مسلمان ہونا طے ہو گیا. ایک گھر لگاتار مسلمان رہے گا. ہمارے مورخ نے اس کا ذکر نہیں کیا. کہتا ایام جاہلیت کے سب کافر تھے, سب بت پرست تھے. یہ نہیں بتاتا کہ ایک گھرانہ مسلمان تھا, ایک گھر مسلمان تھا. اس میں آخری نبی کا آنا طے ہے. پہچان کیا ہے آخری نبی کی؟ کہ نفسوں کو پاک کرے, آیتوں کی تلاوت کرے اور کتاب و حکمت کی تعلیم دے. تو سورہ جمعہ میں قرآن نے اعلان کر دیا هو الذی بعث فی الأمین رسول منکم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. ہم نے ان امیوں میں انہی میں کا ایک رسول بھیجا جو آیتوں کی تلاوت کرتا ہے, نفسوں کو پاک کرتا ہے, کتاب و حکمہ کی تعلیم دیتا ہے. ٹھیک ہے, امیوں میں. ابراہیم کی دعا قبول ہوئی. ایک نبی آیا, ایسا ہی آیا جیسا کہ دعا کی تھی. قرآن نے اسی دعوے کے ساتھ بھیجا کہ کتاب و حکمہ کی تعلیم دے گا. تو اس گھرانے کا تو ذرا مجھے بتا دو, گھرانہ کون سا رہا مسلمان. اور پھر مزے کی بات یہ ہے, اور کیجیے گا پھر قرآن اٹھا کر, ابراہیم کی دعا میں یہ نہیں ہے کہ گھرانے کو مسلمان رکھ, مسلمان بنا. مسلمان اللہ بناتا کہاں ہے؟ مسلمان تو رسول بناتے ہیں. 1,24,000 انبیاء اس لیے آئے کہ بار بار وہ انسان کو آمادہ کر سکے کہ بھائی کہہ لا الہ الا اللہ, ایمان لا. تو جو ایمان لائے وہ رسول کے کہنے پر لائے. تو رسول تو مسلمان تو رسول بناتا ہے. ابراہیم دعا کر رہے ہیں تو بنا. اگر وہ بنا دے اور کیجیے گا. یہ ہم ہیں مسلمان جنہیں رسول نے کہا کہ کلمہ پڑھو تو ہم نے پڑھ لیا. انہوں نے ہمیں موبلائز کیا اللہ واحد ہے, اللہ کی توحید پر, اس پر, ان پر. جو بھی ہم نے رسول کے کہنے پر کلمہ پڑھا, بس ہمارا کلمہ پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس سے پہلے ہم مسلمان نہ تھے. کلمہ وہی تو پڑھے, ایمان وہی تو لائے جو اس سے پہلے مسلمان نہ تھا. تو جو مسلمان نہ ہو اسے رسول بناتا, مسلمان بناتا رسول. وہ کچھ کو اللہ بنا کر بھیجتا ہے, مگر اللہ جسے بنا دے مسلمان, جسے اللہ مسلمان بنا دے, اب اس کے اندر یہ گنجائش نہیں ہے کہ
کلمہ پڑھ کے دوبارہ کافر ہو جائے؟ اللہ کا بنایا ہوا ہے، اور جب اللہ نے مسلمان بنایا ہے تو شرک ہٹا کر بنایا ہوگا، کفر ہٹا کر بنایا ہوگا، رجس کو ہٹا کر بنایا ہوگا. بس اللہ نے مسلمان بنایا اور معصوم بن گیا. اب ہم سے یہ نہ پوچھنا کہ رسول کے باپ دادا مومن تھے یا کافر تھے. اسماعیل سے لے کر محمد مصطفیٰ تک ایک گھر ہے جو اللہ کا بنایا ہوا مسلمان ہے. وہ اللہ کا بنایا مسلمان ہے، اس لیے معصوم ہے. اس لیے اب نہ پوچھنا کہ ابراہیم و عبد المطلب کا مذہب کیا تھا، ابو طالب کا مذہب کیا تھا. ہم سے پوچھو کہ یہ وہ نہیں ہے جو کلمہ پڑھیں، کبھی کافر رہے ہوں تو کلمہ پڑھیں. یہ وہ ہے جو کلمہ پڑھواتے رہے ہیں. بھئی نہیں ہے تو چلو ایک بار غور کر لو پیچھے سابقہ انبیاء پر. حضرت عیسیٰ جس وقت نبی بن کر آئے تو کتنے انبیاء اس وقت موجود تھے؟ 18 بنو اسرائیل میں انبیاء اس وقت موجود تھے، جس میں حضرت یرمیاء ہیں، حضرت یوحنا ہیں، حضرت حبقوق ہیں، سب انبیاء ہیں اس وقت موجود. یعنی یہ پہلے سے تیاری کر رہے ہیں، لوگوں میں منادی کر رہے ہیں کہ زمین کے راستے صاف کر دو، آسمان کی بادشاہت نزدیک ہے، وہ آنے والا ہے. اب وہ آنے والا ہے، یہ پیشین گوئی تو میرے سرکار کی تھی، لیکن 500 سال پہلے یوحنا اور یرمیاء اور حبقوق امتوں میں، قوموں میں یہ منادی کر رہے ہیں کہ وہ آنے والا ہے جو آسمان کی بادشاہی قائم کرے گا. اب کوئی تاریخ مجھے بتا دے کہ جب عیسیٰ آ گئے تو انہوں نے یرمیاء سے کہا ہو کہ کلمہ پڑھو، یوحنا سے کہا ہو کہ کلمہ پڑھو، حبقوق سے کہا ہو کہ کلمہ پڑھو. کلمہ کیوں پڑھے؟ کلمہ تو وہ پڑھے جو کبھی کافر ہو. یہ تو خود اللہ کے بنائے ہوئے مسلمان ہیں، یہ کیوں کلمہ پڑھیں گے؟ مسلمان تیری عقل کو کیا ہو گیا؟ ابو طالب سے کلمہ پڑھوانے کی کوشش کرتا ہے. ابو طالب وہ ہے جو کلمہ پڑھوانے آیا ہے، پڑھنے نہیں آیا. یہ گھرانہ اللہ کا بنایا ہوا مسلمان ہے، اس لیے تمام نجاستوں سے پاک ہے، ہر شرک سے، ہر بت پرستی سے، ہر گناہ سے پاک ہے. بات طویل نہ ہو جائے، عرض یہ کروں کہ اللہ نے مسلمان بنایا، اس کو رسول نے بنایا. 2 قسمیں مسلمانوں کی یہ ہو گئی. اب یہ جو بنایا ہے رسول میں، اس کے بھٹکنے کے امکانات ہوتے ہیں. جو اللہ نے بنایا وہ تو بھٹکتا ہی نہیں، اللہ کا بنایا ہوا ہے. یہ جو رسول نے بنایا ہے ان میں سے بھٹکنے کا ڈر رہتا ہے. اب رسول کی ذمہ داری ہے کہ قیامت تک میرے بنائے ہوئے مسلمان بھٹکے نہیں، گمراہ نہ ہوں. یہ ہر رسول کی ذمہ داری ہے جب تک اس کی نبوت چلے. مگر 1,23,999 انبیاء کم از کم یہ مطمئن تھے کہ اگر میرے بعد میری امت بھٹکتی گئی تو ابھی ہے کوئی آنے والا. جب سرکار دو عالم اس دنیا سے جانے کے بارے میں سوچیں گے تو انہیں سوچنا پڑے گا کہ اب کوئی آنے والا نہیں ہے. اس لیے انتظام پختہ ہونا چاہیے قیامت تک اب میری امت نہ بھٹکے. تو نہ بھٹکنے کے لیے چھوڑ کر کیا گئے؟ مولوی صاحب سے پوچھو، کہتے قرآن اور سنت. کمال کی بات یہ حدیث کی سب سے معتبر 6 کتابیں ہیں، ایک کتاب کے علاوہ 5 میں اس کا تذکرہ نہیں ہے. اس حدیث کا جو صحاح میں کہلاتی ہیں ان صحاح سے باہر کی کتابوں میں یہ حدیث ہے قرآن اور سنت. صحاح کے اندر صرف بخاری میں، مسلم میں نہیں ہے. اور جو صحاح کی 5 کتابیں بچتی ہیں وہ قرآن اور سنت نہیں، قرآن اور اہل بیت کہتے ہیں. قرآن اور اہل بیت 5 حدیث کی کتابیں. مگر مولوی صاحب قرآن اور اہل بیت نہیں کہتے، قرآن و سنت کو زیادہ دور دیتے ہیں.
کیوں؟ کیا اللہ کی کتاب کافی نہیں تھی؟ بس ایک بار ختم کر دوں گا، ورنہ بات تو بہت آگے جانی چاہیے. مگر کیا قرآن کافی نہیں تھا؟ یہ سنت کا ہے نہیں؟ بولو، قرآن کافی نہیں تھا؟ کتنا بھی کافی ہوتا. آج کسی مسلمان سے بات کر لو، 72 فرقے ہو گئے، سب میں اختلاف ہے، پوچھو کسی عالم سے جا کر یہ ہے کیوں؟ اگر صاحب قرآن سے 4 آیتیں نکال کر اپنی بات کی دلیل میں نہ پیش کر دے تو میں نہیں جانا. 72 کے 72 فرقے اپنے عقیدے کو قرآن کی آیت سے منطبق کر کے سنا رہے ہیں، تو کیا قرآن معاذ اللہ زبان بدل کر بولتا ہے؟ یہ والے پہنچے تو ان کے لیے بھی ایک آیت کہہ دی، اور وہ والے پہنچے تو ان کے سب کے کام کی آیتیں قرآن میں موجود ہے. انصاف سے خوب سوچ کے، باریکی سے سوچ کے یہ طے کریے کہ کیا قرآن میں تضاد ہو سکتا ہے؟ معاذ اللہ کفر ہو جائے گا. قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کے خلاف ہو ہی نہیں سکتی. جب سارا قرآن ایک ہے تو پھر یہ 72 کیوں ہے؟ اور 72 کے 72 کے پاس قرآن کی تعویلیں کیوں ہیں؟ قرآن تو ایک تھا، مگر انسان اتنا سرکش اور طغیان بھرا جاندار ہے کہ یہ قرآن کے انٹرپریٹیشن میں، قرآن کی تعبیروں میں اختلاف کر لیتا ہے، اپنے اپنے مطلب کی تعبیریں کرتا ہے. اس لیے قرآن کے ساتھ اگر سنت لگا بھی دو تو ناممکن ہے کہ سنت قرآن کو بچا لے. جب ہم نے قرآن کو نہ چھوڑا اپنی طرف سے، اپنے اپنے مطلب کی آیتوں کے ترجمے تفسیریں تیار کر لی، تو پھر سنت اس سے زیادہ. اور ساتھ دیکھ لیں آپ، سنت پر بھی آج کسی عالم سے بات کر لیجیے، اپنی تائید میں 4 حدیثیں سنا دے گا. یہ متضاد کہاں سے آ گئے؟ یہ متضاد کیا معاذ اللہ ہمارے رسول مصلحت پسند تھے کہ جب جیسا دکھائی دیا ویسی حدیث بیان فرما دی؟ ناممکن. وہ ہیں شارع قرآن، وہ خلاف وحی بولتے نہیں، ایک لفظ نہیں بولتے. قرآن ایک اور اٹل ہے تو قول رسول بھی ایک اور اٹل ہے، تضاد ممکن نہیں. پھر ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ ہم نے اپنے اپنے انٹرپریٹیشن بنائے ہیں. تو جب سنت خود ایک جگہ متفق اور متحد نہ رہ سکی تو قرآن کی کیا حفاظت کرے گی؟ اسی لیے قرآن لازم ہے کہ ہم پھر حدیث پر غور کریں. قرآن و اہل بیت ہندی تاریخ و فقہ مستقلین کتاب اللہ و اہل البیت کیوں چھوڑا؟ ما ان تمسکتم بہ، اگر تم ان دونوں کو پکڑے رہو گے، تھامے رہو، شرط لگائی، دونوں کو تھامے رہو گے، لن تضلوا بعدی، میرے بات گمراہ نہ ہو. اور مسلمانوں میں کسی عالم سے بات کرو، کسی طرح سے بات کر لو، وہ کہتا وہ گمراہ، وہ کہتا وہ گمراہ، وہ کہتا وہ گمراہ. اب مسئلہ کیا ہے؟ اس دور کشمکش میں کسی کو گمراہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. پہلے تو متحد ہونا سیکھو، اس لیے کہ رسول اسلام سب کو متحد کر کے مسلمان بنانے آئے، اور رسول نے جتنی محنت سے مسلمان بنایا تم اس سے بھی زیادہ محنت سے ایک دوسرے کو کافر بنا رہے ہو، گمراہ بنا رہے ہو. تو گمراہ مت بناؤ، بلکہ رسول نے جو فرمایا ہے گمراہی سے بچنے کا راستہ، قرآن اور اہل بیت، اسے مضبوطی سے تھامے رکھو. اس کے بعد اگر کوئی تمہیں گمراہ کہے تو سمجھ لو یا تو قرآن نہیں سمجھ میں آیا یا اہل بیت سمجھ میں نہیں آیا. بھئی ان دونوں کو تھامنے کے بعد اگر کہیں گمراہی ہے تو سمجھ لو ایک چیز ضرور چھوڑی ہے، یا تو قرآن چھوڑا ہے یا اہل بیت کو چھوڑا. کربلا جو ہے نا، یہ کربلا خدا کی قسم
اس سے بڑا دلیل نہیں ہو سکتی کہ رسول نے اپنے بعد قرآن اور اہل بیت چھوڑے تھے. اس کربلا سے بڑی دلیل نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ جہاں جہاں قرآن، جہاں جہاں اسلام تشریح مانگے گا، جہاں گھٹن کا شکار ہوگا، جہاں اس کے آیتوں پر حق پائے گا، جہاں اس کی تعویلیں بدلی جائیں گی، وہاں اگر قرآن استغاثہ بلند کرے گا تو کوئی سنت اس کے کام نہیں آئے گی. یاد رکھنا، جب جب اسلام پہ وقت پڑے گا اہل بیت محمد اٹھیں گے. اس لیے کہ رسول ساتھ باندھ گئے ہیں، دونوں کا ساتھ باندھ گئے. حسین کا جانا بے سبب نہیں تھا. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ حسین گئے کیوں تھے کربلا. ہمیں تمہیں کیا بتائیں کہ کیوں گئے تھے؟ اگر تم قرآن اور اہل بیت کا رشتہ سمجھ بھی تھے سوال کریں. قرآن اور اہل بیت کا رشتہ اتنا مضبوط ہے کہ زندگی بھر قرآن اور بعد قتل ساتھ اگر نیزے پر اٹھے تو قرآن پڑھتا ہوا. قرآن اور اہل بیت کا رشتہ یہ ہے، یہ رشتہ کبھی کٹتا نہیں، یہ رشتہ کبھی ٹوٹتا نہیں. یہ کربلا ہے جس نے قرآن اور اہل بیت کے رشتے کو بڑی مضبوطی اجاگر کر کے دکھایا. یاد رکھو، قرآن بغیر اہل بیت کے نہ سمجھ میں آ سکتا ہے، نہ محفوظ رہ سکتا ہے. تم اہل بیت پر ہاتھ اٹھا کر دیکھو. میں نے کہا تھا نا، جب جب قرآن پر ہاتھ آتا ہے تو اہل بیت محمد نکلتے ہیں. تم قرآن اٹھا کر دیکھو، اہل بیت محمد میں سے قرآن کی حفاظت کے لیے نکلتے دکھائی دیں گے ہمیشہ. اہل بیت کی حفاظت قرآن کرتا ہے، قرآن کی حفاظت اہل بیت کرتا ہے. یہی رشتہ ہے. کربلا نے اہل بیت محمد کو جو تکلیفیں دی ہیں، ان تکلیفوں میں کون سی تکلیف ایسی ہے کہ جسے ہم چھوٹا کہتے ہیں؟ لیکن جب انسان کی تکلیفوں میں ہم تب موازنہ یا تقابل کرتے ہیں تو یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ والی تکلیف سب سے زیادہ آج کی تاریخ صحیح کے نام پر منسوب ہے. یہ تکلیف حسین کے لیے بہت بڑی ہے. اس دن میں نے عرض کیا تھا، ایسی ماں کی پرورش تھی عباس کو کہ جس نے اپنے بچے کو شہزادی فاطمہ کے شہزادے اور شہزادی کا غلام بنا کر پاتا. اور کمال کی ماں تھی ام البنین. سلام اس عظمت اور اس وفاداری کو کہ جب واقعہ کربلا کے بعد بشیر بن نعمان منادی لے کر مدینے گیا، بس 2 جملے وہ کھڑے ہو کر بیان کر رہا تھا کہ منادی قبر رسول پر گیا تو وہاں اس نے کہا کہ مدینے کے لوگوں، مدینہ رہنے لائق نہیں رہا کہ حسین قتل کر دیے گئے. اہل بیت محمد پر اتنا سننا تھا، مدینہ میں حرام ہو گیا. شور مچا تو محلے بنو ہاشم میں عورتوں نے صغرا کو جا کر خبر تیرے بابا کی سنانی آئی ہے. اس نے جلدی سے دادی کا ہاتھ پکڑا، ام البنین کا. دادی، بابا کی خبر آئی ہے، چلو چلتے ہیں سننے. وہاں پہنچے تو واقعہ بیان کر رہا تھا. جب اس نے کہا کہ زینب کلثوم بے ردا ہوئی اور قید ہو گئی، بس ام البنین لڑکتی ہوئی ایسا پر پیٹ لگا کر کھڑے ہوئی غصے میں کہا کہ کیا بکتا ہے، کیا کہتا ہے. گھبرا گیا، رونے لگا. ہاتھ جوڑ کے کہا میری شہزادی، سمجھ گیا کہ کوئی نہ کوئی بزرگوں میں کیا بنی ہاشم کے. ہاتھ جوڑ کے کہا کہ بیٹی میں کیا کروں، جو واقعہ ہے
میں وہ بیان کر رہا ہوں. کہا تو جھوٹ بولتا ہے. کہا کہ شہزادی میں سچ بول رہا ہوں, میں جھوٹ نہیں بول رہا. کہا کہ تو میرے عباس کو کیا ہوا تھا؟ بس. اور یہ کہہ کے آپ نجف کی طرف پلٹی اور استغاثے کے طور پہ آواز دی, سنتے ہو یا علی, اس عباس کو آپ پہلے وفد کہا کرتے تھے, اس نے میرے دودھ کو لاج ڈبو دی. اس کے ہوتے ہوئے بس اتنا سننا تھا. بشیر ہاتھ جوڑ کر کہا, بی بی مجھے معاف کریں, آپ نے واقعہ نہیں سنا. یہ تب کی بات ہے جب عباس نہیں تھا. عباس کی زندگی میں کس کی مجال تو دیکھ لیتا. اب جب سمجھ میں آیا کہا کہ اچھا تو یہ بتا, جب واقعہ سنا مجھے, اس سے واقعہ سنانے شروع کیے. آپ نے کہا کہ عباس کہاں تھا؟ فوراً وہ بتلاتا کہ عباس یہاں تھا, یہ ہوا. عباس کہاں تھا؟ وہاں. جب پورا واقعہ سن لیا اور عباس کے شان قلم ہونے کی بات سن لی تو اس نے کہا بھائی ایک بات مجھے اور بتا دے. تو یہ کہتا ہے کہ عباس کے سر پہ گرز لگا. میرا عباس تو اتنا طویل قامت تھا, اس کے سر پہ گرز کیسے لگ سکتا؟ مجھے یقین نہیں آتا. تو اس نے بتایا, بی بی عباس بے شک طویل قامت تھے, لیکن مشق کو بچانے میں جھکے ہوئے تھے. مشق پر تیروں کی بارش ہو رہی تھی, ایک آنکھ تیر میں لگ گیا اور آنکھ میں تنکا گر جائے تو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ تیر کیسے برداشت کر لے گا. اب تیر نکالنے کے لیے ہاتھ نہیں تھے بدن پر. جب بدن پر ہاتھ نہیں تھے تو بار بار سر جھکا کر تیر کو زانوں میں دبا کر کھینچنے کی کوشش کرتے تھے. بس سر جھکاتے تھے, اسی میں درد لگی, سر پر گرز لگا. بس اتنا جملہ سننا تھا. کربلا کی طرف مڑ کے ام المؤمنین نے آواز دی, میرے لال میں نے تجھے دودھ معاف کیا, تو نے اپنی ماں کا لاج رکھ لی اور چادر اٹھا کر سیدھی جنت البقیع گئی اور جنت البقیع جا کر قبر فاطمہ پر کہا, میری شہزادی میں تمہیں تمہارے بیٹے کا پرسہ دینے آئی. ہوتے